सीकर साहब ने बंद कर दी है वो ब्रॉड के अभी ऑन है? मैंने देखी नहीं है, लेकिन 15 मिनट पहले तो नहीं, वो बंद करने लगे थे मेरा ख्याल है, इसीलिए उनका मैं वेट भी कर रहा हूँ। आपको स्टार्ट कीजिए ना कोई बातचीत। आपको भी अस्सलाम वालेकुम, मैंने देखा नहीं था। इम्तियाज भाई सॉरी, तो आप बातचीत कीजिए ना। इंशाल्लाह करते हैं, अभी करते हैं इंशाल्लाह। किबला शाह साहब भी तशरीफ़ लाए हैं। शाह साहब आपको माइक मैंने एक्सटेंड किया है, इफ़ यू वुड प्लीज़ एक्सेप्ट एंड जॉइन। और कल शाह साहब हमने आपको मिस किया, कल आप ब्राड्स में भी नज़र नहीं आए, यकीनन बिज़ी होंगे। सिद्धू जट भाई वालेकुम अस्सलाम। सिद्धू जाट साहब आपका सॉरी, वो कल ब्राड के दौरान असल में वो नहीं था हो सकता, तो इसलिए मैंने आफ्टर द ब्राड्स लिस्ट को फिक्स कर दिया था। सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि हम सब मुसलमान, कल बताया है कि हम एक हैं और एक ही माला के गिर्द जो हैं लिपटे हुए हैं, एक धागे से बंधे हुए हैं और हमें कोई भी जुदा नहीं कर सकता। अल्लाह के फजल करम से हमें कोई भी तफरका नहीं डाल सकता। ये बात जो हुई है ना, ये बहुत अच्छी हुई है, इस बात में मैं बहुत खुश हूँ। उस्मान रिजवी साहब आपको माइक मैंने एक्सटेंड किया है, इफ़ यू वुड प्लीज़ जॉइन। और अब्दुल्ला जी आप भी ऊपर आएँ, कम से कम सलाम दुआ हो। अमीन साहब आप आएँ, आपको वेलकम है। अहमद मेमन साहब को वेलकम, और जंजवा साहब आप हैं। अफजाल साहब कल माशाल्लाह आपकी जो आप का एड्रेस था इधर, बहुत ही माशाल्लाह ब्यूटीफुल वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच। और वैसे मुसलमान भाइयों के लिए हमेशा अच्छे लफ्ज़ निकालने चाहिए, क्योंकि हम एक नबी और एक अल्लाह को मानने वाले हैं जो हातमुल नबीयीन हैं, और उसी पर हमारी जानें कुर्बान और उसी पर हमारी दोस्तियां कुर्बान। जो भी उससे मोहब्बत करता है, मैं अपना बताता हूँ अफजल भाई कि मैं उन सब से बहुत प्यार करता हूँ, दिल की गहराइयों से प्यार करता हूँ। इसीलिए मैं कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता, पीछे हट जाऊंगा, बुरा नहीं चाहूँगा, क्योंकि वो मेरे नबी को मानने वाले हैं। क्या पता उस वक्त मैं गलती पे हूँ और वो ठीक हो, तो अच्छी बात यही है कि मैं पीछे हट जाऊँ। जब मुझे रियलाइज़ हो जाए कि वाकई मैं गलती पे था, तो फिर मुझे वापस आ जाना चाहिए। यही सबसे अच्छी बात है, और यही सबसे अच्छी बात आपकी भी है कि आपने रियलाइज़ किया कि मुझसे कहाँ गलती हुई थी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ये अक्ल सलीम अता की कि आप सोच सकें, समझ सकें और उसके बाद फ़ैसला कर सकें, जो कि आपने बहुत पॉजिटिव फ़ैसला किया था, जिस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। आपको पता है कि एक दफ़ा पहले भी आपके बारे में मशहूर हुआ था, तो मैंने कलमा पढ़ के बोला था कि मैं उन्हें मुसलमान समझता हूँ और मुसलमान ही कहूँगा, इस बारे में मुझे कोई शक नहीं है। तो उसके बाद फिर वो ब्रांड लगी तो मैं पीछे हट गया, मैंने फिर उसके बाद को बात नहीं की है। लेकिन ये अच्छा लगा कि आपने ईमान की वो रमक मौजूद थी और अल्लाह पाक ने आपको वो तौफीक दी कि आप वापसी के सफ़र पर आए और फिर अपने उसी काफ़िले को ज्वाइन किया जो कि सच्चा काफ़िला था, जो सच की तरफ खड़ा था। इस बात की खुशी मुझे ज़रूर हुई है।
थैंक यू, आमीन आमीन, थैंक यू। इम्तियाज़ भाई अगर आप मुझे फॉलो कर लें तो मैं आपको मॉडरेटर एक्सटेंड कर दूं, क्योंकि वो विदाउट फॉलोइंग नहीं होता। तो आप प्लीज़ एमरजेंसी जी मैंने कर जी, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैजी भाई जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम। ये दूल्हा मियाँ तो अभी आए हैं। जी जी बिल्कुल, कल मैंने वलीमा रखा हुआ है। अल्लाह अकबर, बल्कि कल तो आखिरी रसूमात हैं इम्तियाज भाई। अच्छा इम्तियाज भाई आपने और सुनी नहीं है, रो पड़े हैं वो। यही तो बात है ना। देखें इंशाल्लाह अभी बात करते हैं सिकर भाई। हम जब इनको कहते थे ना कि भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, हमारे सहाबा कराम और मुकद्दस हस्तियों के हवाले से जुबान दराज ना करो, मुसलमानों को तकलीफ होती है, हैं? इनको बात समझ नहीं आती थी। और कल कहते हैं आए बस ये मौत। अब शर्म करो। आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों, क्या हाल अहवाल, सब खैरियत? शुक्र अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह आमिर भाई जनाब। वेलकम आपको। माशाल्लाह जी, क्या कहने अफजल आमिर बड़ैच भाई साहब। मैं कल के लिए ज़रूर एक दो सेंटेंस कहना चाहूँगा कि यू आर लार्जर देन लाइफ पर्सन, रियली यू आर अल्लाह माफ फार करे, बिगर देन एनीबॉडीज इमेजिनेशन। और अल्लाह जो माफ करे हम जी। मुसलमान अक्रॉस द बोर्ड आपसे इश्क करते हैं वाले आना, आई टेल यू यू डिज़र्व एवरी बिट ऑफ दैट। माशाल्लाह, जो आप में डेप्थ है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो कंपैशन है, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे इसकी। और मैं आपका मकरूज़ हूँ सर, थैंक यू फॉर लाइफ। नहीं, इसमें कोई शक नहीं। हकीकत यह है अफजल बड़ैच भाई कि ये मैंने उस वक़्त भी कहा था। एक तो ये आपकी ज़रा नवाज़ी है, और मैं ये कहता चलूँ कि जिस तरह आपने अल्लाह के हुजूर रुजू करके हम में से किसी पर भी एहसान नहीं किया, ऐसे ही हमने आपके रुजू को कबूल करके और आपकी आवाज़ में आवाज़ मिला के आप पर एक टके का एहसान नहीं किया। अगर ना करें तो हम फिर थोड़ा सा मुजरिम बन जाएंगे। तो ये समझें कि जैसे आपको अपने नज़रिए की, अल्लाह से मोहब्बत की और इस्लाम के हवाले से जो एक एहसास है ना जी, वैसे ही हमें भी एहसास है। तो अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और ये एक मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। हदीस है सही मुस्लिम में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि मुबारक वसल्लम ने फरमाया कि हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिम सित्तुन, मुसलमान के मुसलमान पे 6 हक़ हैं। उनमें से एक तो ये है कि जब वो तुम्हें पुकारे, इदा दआ का फ़अजिबहु, जब तुम्हें पुकारे तो उसकी पुकार के ऊपर लब्बैक कहना। इसमें फिर शारहीन ने हदीस की शरह करते हुए लिखा है कि इससे मुराद सिर्फ लंगर पानी और हुक्का पानी की दावत नहीं है, बल्कि इससे मुराद है दीनी नज़रियाती दावत। कि जब वो कहें कि यार मुझसे गलती हो गई है, मेरी इस्लाह, मैं माजरत चाहता हूँ, या मेरी रहनुमाई करें, मेरी तायीद करें, मेरी नुसरत करें, तो उसमें पहुँचें। अब देखें माशाल्लाह एडी की टीम, एक बड़ा नाम, एक बड़ा काम, एक बड़ा मुतहर्रिक इनका माशाल्लाह टिकटॉक के ऊपर एक रेला और सैलाब है। माशाल्लाह देखें हाजिर है, अल्लाह आपको खैर। इम्तियाज़ भाई माशाल्लाह नहायत ही मुतहर्रिक आदमी, मैं समझता हूँ कि बड़े ही नफीस और बड़े ही सादा सीधे आदमी, मगर माशाल्लाह वो मौजूद हैं। तो मेरे जैसा गुनाहगार जो किसी गिनती में नहीं आता, अगर आपकी यकीन करें पास बैठा है, तो मज़े की बात बताऊं अफजल भाई, आपके साथ बैठने से ज़्यादा राजा तालमनान साहब ने ज़रा प्लीज़ सर बुलाओ, ज़रा डिबेट जी प्लीज़ सर। मैं अपने फ़ायदे में आया, मैं अपनी लालच है सर मैंने। बिल्कुल इनवाइट उनको सेंड किया जनाब। राजा साहब आप प्लीज़ आएँ, आपको पर्सनल में भी मैं सेंड कर रहा हूँ इनविटेशन। तो होपफुली you would have a bigger heart and indulge
आस और आप हमें दावत का भी आप चूँकि इसमें आपने मैंडेट और लिया हुआ है अगर साहब कल्ले फील कर रहे हो तो नाल फतेह सलाम भी लेते यार बाकी मैं यार वो उस वक्त यकीन करें ब्रॉड चूंकि पता चला था कि आपकी सरप्राइज़ ब्रॉड होने वाली है तो उस पर बात नहीं हो सकी। हमारे सीकर भाई ने, अल्लाह इस शेर को, इस हमारे वीर को, इस हमारे सूरमा को और इस हमारे वॉरियर को सलामत रखे। यकीन करें फ़तेह इस्लाम का जो आखिरी बड़बड़ाहट थी, बौखलाहट थी, थरथराहट थी, सरसराहट थी, गुनगुनाहट थी और डगमगाहट थी और हल्की सी घबराहट थी और फिर अगर खुलकर कहूँ मुबालगा ना समझिएगा शर्माहट थी। यकीन करें उससे अंदाज़ा हो रहा था कि 376 दी दफ़ा लगनी चाहिए सीकर साहब दे उत्ते नज़रियाती तौर पर। इतनी बड़बड़ाहट। वो कहता पाजी आखिरी बारी मेरी है। वो यकीन करें अगर उसको कहा जाता कि दुनिया का आखिरी शख्स तुम हो गए तब तुम्हें बारी मिलेगी, यकीन करो उन्हें जमात दे उत्ते बंब चला देना सी। उन्हें कहना सी इन्हां दे अदारे ते हटाओ, आखिरी बंदा मैं, गल मेरी आखिरी होएगी। क्या हो, कौन हो यार? हमारे इल्मी लोग बात करते हैं वल्ला इल्म की बारान और रहमत बरसती है। मैं जब अपने मुनाजरीन को सीकर हों इस तरह के दीगर अहबाब गुफ्तगू करते देखता हूँ, मुझे हैरानगी होती है कि मौला इस डोमेन के अंदर भी छोड़े ला दो तो मोछे पा दो तो जनाब खुडे लैन ला दो। प्रोग्राम होता है, मजाल है कि खिसक पाएँ, मजाल है कि सिसक पाएँ, मजाल है कि बिलक पाएँ। जनाब रगड़ा दे दनादन चल रहा होता है और बड़ा डेड लॉक की कैफियत जमात अहमदिया के मुरब्बियान में दिखाई देती। वो आया था फ़तेह इस्लाम बन के और अहमदियत को मफतू करवा कर गया जनाब। इस्लाम तो फतह ही है जी हमेशा। बहुत शुक्रिया। तो माशाल्लाह जिंदाबाद जी, सीकर साहब जिंदाबाद। सलाम जज़ाकल्लाह आमिर भाई, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत ज्यादा बोल गया। और मैं आपको मजे की बात बताऊं आमिर भाई, ये कर रहे थे आपके ऊपर प्रोग्राम, ठीक है? मैं अब आपको बात बताता हूँ। ये लगवा रहे थे आप पर, हाँ जी, कि सर उतारो, सर उतार के दिखाओ, मुसलमानों गैरत खाओ, सर उतार के दिखाओ, सर उतार के दिखाओ। डिबेट में 2-3 अच्छा, दफा आमिर भाई का जिक्र भी किया था। जी जी, आमिर हक को तुम बताओ आमिर हक ने किया। मैं कहा अच्छा मैंने टिकटॉक ज्वाइन किया, मैंने कहा कि यार मैंने वो गुफ्तगू सुनी है और मैं वल्लाह मैं जानता हूँ यार उस बंदे ने जुमले की साख्त मोड़ने की कोशिश की है। उसको उसी टाइम एहसास हुआ है कि ये शायद हो सकता है गलत, और तो माफी भी मांग ली मुसलमानों से। और मैंने कहा अगर तुम्हें इतना ही शौक है गुस्ताखी पे बात करने का और मेरे पे एहसान जता रहे हो, मेरी ऑडियो पहले रखो। आमिर भाई दिस इज नॉट इजी। जो लाइव थ्रेटनिंग आप पे चीज हो, आपको सामने में मेरी ऑडियो पहले रखो और सामने हो। मुझे ये पता था कि ये चूहा अपनी ब्रॉड से निकालने का बेस्ट तरीका है कि मैं इसके सामने बकरी बांधूं, इसको ये यकीन हो कि मैं इनकी ऑडियो पे बात करूंगा और खिसक के निकल आऊंगा। ना सोने या ना, कल इसकी चिंगाड़े निकली हैं और इसने मिर्जा गुलाम अहमद को गुस्ताख, इसने उसको नाफरमान कुरान का और सारे फतवे मिर्जे पे लगवा के गया। कल इसकी वो हुई है। मैं कहता हूँ हर मुसलमान को जश्न मनाना चाहिए और गुस्ताखी पे मैं कहूंगा इब के यार दोबारा फिर किसी मुसलमान से बात करनी है तो और मैंने कहा था इसको कि तूने मुझसे करनी है, तू कहता है मैं आमिर हक को लेके आता हूँ, बैठ लेकिन न्यूट्रल ब्रॉड पे सामने बैठ तो सही जरा तो सही असूल पे बात तो कर, लग पते जाए तुम लोग। ये इसका एक वाकया ज़बरदस्त जिंदाबाद वाकया सुना के मैं चाहूँगा फिर दीगर अब आपकी तरफ भी चले। माशाल्लाह इम्तियाज़ भाई के प्लेटफॉर्म पर ये अनीस साहब के साथ बात हुई और इस्मू अहमद की पेशगोई के ऊपर, वो पड़ी है रिकॉर्डिंग इम्तियाज़ भाई के चैनल पर। तो इसको ये था कि अनवार खिलाफत का हवाला खुलेगा, वो सज्जी दिखाकर खब्बी और सज्जी दोनों खड़क गई इसको। एक तो इसके लिए शौक़ था, दूसरा इसके लिए ये शौक़, ये मैं थोड़ा सा ट्रेस बैक हम इसको कर रहे हैं, और दूसरा इसके लिए शौक़ ये था कि जब वो हवाला इसके सामने खुला इस्मू अहमद का तो यानी रवायती तौर पर कहने लगा कि 2 सफ़े पीछे चलें। 2 सफ़े पीछे गए, मैंने कहा किधर से पढ़ना है? कहता है इधर से, और जिधर से हाथ रखा ना इधर से पढ़ना है। तो फिर फंस गया, थथा हो गया उसे। कहने लगा नहीं नहीं, मैंने कहा इसका मतलब है ये जो तुम हमारे साथ टीटो पार्टी करते हो 2 सफ़े पीछे, तो पता कख नहीं होता है, तुसी ब्लाइंड एक जड़ा ना ड्रामा करते जे,
رینڈم ڈیلے ٹیکٹکس کر دے تو انہوں کوئی نہیں پتا ہوں کہ جی اس پیراگراف سے شروع کریں. یعنی تاثر یہ دیں گے اپنی طرف سے کہ آپ کو 2 صفحے پیچھے لے جا کے یا فلاں پیراگراف پر انگلی رکھ کر کہہ کر کے یہاں سے پڑھنا شروع کریں. تاثر یہ دیں گے کہ گویا جناب انہوں نے کوئی بڑی تحقیق پہلے سے کر رکھی ہے، لہذا یہ آپ کو جناب اکھاڑ دیں گے. پوائنٹ نمبر 1. ایک تو یہ چیز. اس تناظر میں آپ کو بتاتا چلوں، اس نے سمجھا تھا کہ سیکر کے سامنے جا رہا ہوں تو شاید کوئی ادھر ادھر کی بات دائیں بائیں کر لوں گا اور چلتا بنوں گا. انہوں نے اسی پتا کہ جناب یہاں معاملات کچھ اور طریقے سے نپٹا ڈپٹی ہو جائے گی. اب حقیقت یہ ہے کہ اس مسئلے کے حل کے لیے امتیاز بھائی نے جو طریقہ پیش کیا ہے، آپ نے ایک پیش کیا، اس کو پبلک نے دیکھ لیا. ایک امتیاز بھائی نے پیش کیا، اور یقین کریں کہ امتیاز بھائی نے جو طریقہ پیش کیا، میں اتنا اس سے محظوظ اور مسرور ہوا کہ میں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یار مجھے ان کا فیصلہ منظور ہے کہ ادھر آ دلبر، تو فیصلہ آزما، ہم فتویٰ آزمائیں، تو گالی آزما. آجا پاس آجا، نیڑے آجا. اور وہ بات یہ تھی دوستو کہ امتیاز بھائی نے ان کے گھر میں گھس کے ان کی زبان سے یہ بات کہلوانے کے لیے پورا مقدمہ رکھا. اگر آپ کہتے ہو کہ ہمارے مسلمانوں سے گستاخی ہوئی، ہاں جی، ہمارے مسلمان سے ایسی بات ہوئی، تو بتاؤ کہ کوئی شخص، جو شخص غیر مذہب غیر دھرم والوں کو برا بھلا کہے اور ان کی عورتوں کو گالیاں دے، ننگے جملے ان پر کسے، تو بھلا بتاؤ وہ حلال زادہ ہے یا حرام زادہ؟ بات یہاں بننے کو تھی، رات ڈھلنے کو تھی، تاریکی چھٹنے کو تھی، اور الجھی ہوئی زلفیں سنورنے کو تھیں، جھکی ہوئی نظریں چار ہونے کو تھیں، اترے ہوئے چہرے تھے کہ متبسم ہونے کو تھے، کہ ایک شخص نے انگڑائی لی اور سٹیج پر چڑھ کر کہنے لگا کہ میرے کان میں حرام زادہ ورڈ پڑا ہے، مرزا صاحب نو گالاں کون کٹ رہے؟ لو. اس نے کہا کہ جس شخص نے بھی اس براڈ کے اوپر حرام زادہ کہا ہے وہ مرزا صاحب کو گالی دے رہا ہے، انہوں تو تھلے لاؤ نا پہلی سٹے. آپ اندازہ کریں دوستو، سیکر صاحب ہوں، امتیاز صاحب ہوں، دیگر احباب ہوں، جب یہ گفتگو کرتے ہیں، پڑھے لکھے احمدی کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جس دکھتی رگ کے اوپر ہاتھ رکھ رہے ہیں، یہ رگ پھڑک رہی ہے اور یہ دکھتی رگ ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فٹافٹ کھرا مرزا صاحب تک جاتا ہے اور ان کو پتہ چل جاتا ہے. آپ دیکھیں امتیاز بھائی، اوور ٹو یو. میں دیگر احباب کی طرف بھی ابھی ایک حوالہ جو کہ تازہ میری نظر سے گزرا ہے، میں آپ کے سامنے امتیاز بھائی شیئر کروں گا، مگر بات آگے بڑھے گی اور اسی سے شاید ہو سکتا ہے بات نکلے. شرک کی ایک نئی قسم جو ہے وہ متعارف کروائی گئی ہے. شرک کی ایک نئی قسم جماعت کی طرف سے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ قسم جو جماعت کی طرف سے متعارف کروائی گئی ہے، دیکھیں گستاخیاں تو ایسی ہیں کہ تھمنے کا ان کا نام نہیں لیتی. یعنی یقین کریں کہ سراپا گستاخی اگر کسی جماعت کو کہا جا سکے جو چلتے پھرتے گستاخ ہیں، چلتے پھرتے گستاخ، تو جماعت احمدیہ پر وہ تعریف پوری کی پوری ٹھیک بیٹھتی ہے. مگر شرک کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ انہوں نے تو اے ڈی کی ٹیم نے ٹک ٹاک کے اوپر پورے کے پورے جلسے کیے ہوئے ہیں، کانفرنسز، شرک مکاؤ کانفرنسز کی ہیں، اور ایسے ایسے ادبھت واقعات ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ جماعت احمدیہ اس کام کی ریفارم کے لیے آئی تھی، یہ کس چکر پر پڑ گئی ہے. شرک کی نئی قسم آئی ہے امتیاز بھائی، اور وہ قسم یہ ہے کہ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ اللہ میری ساری باتیں مانتا ہے اور میری کوئی بات نہیں ٹالتا، میرا کوئی کام نہیں ٹلتا، سارا پورا ہوتا ہے، یہ بھی شرک کی قسم ہے. اللہ یہ آئی ہے جی مارکیٹ میں، اس کو کرتے ہیں ڈسکس تھوڑی دیر میں، مگر میں چاہتا ہوں پلیز آپ لوگ اپنا تبصرہ کیری آن رکھیے گا. جو گفتگو بھی احباب کرنے چاہیں، دوست احباب آئیں، پلیز ان کے لیے بھی موقع. جزاک اللہ. جی عامر بھائی جزاک اللہ خیر جی. اللہ تعالیٰ سب بھائیوں کو دنیا اور آخرت میں عزتوں سے نوازیں. تو عامر بھائی دیکھیں، ہم نے ایک بالکل علمی اور اصولی بات کی اور بالکل ایک اکیڈیمک بات کی ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ لوگ اپنے دھرم کے مطابق اور ہم لوگ اپنے دین کے مطابق جو بھی بلاسفیمی کا کانسیپٹ ہے
اس کے کچھ اصول اپنے اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں. ہم آپ کے دھرم کے جو اصول ہیں، یعنی جو قادیانی دھرم کے جو اصول ہیں، ہم ان اصولوں پہ دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی مسلمان گستاخ یا شاتم آپ ثابت کر لیں گے، اور پھر ہم آپ کے اصولوں پہ دیکھیں گے کہ کیا پھر آپ اپنے منہ بولے نبی کو نبی ثابت کر لیں گے. آپ لوگ شیشے کے گھر میں بیٹھ کے لوگوں پہ پتھر برسا رہے ہیں. تو ابھی میرے خیال میں یہ جو ٹاپک ہے نا بلاسفیمی کا، یہ جماعت احمدیہ نے، قادیانیہ نے، اس گروپ نے، یہ عامر بھائی ہمیں پیغام ملا ہے کہ اب یہی ٹاپک رہے گا. تو یہ تو ٹاپک بالکل رہنا چاہیے. یعنی علمی اعتبار سے تو بعض دفعہ ایک عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی ہے، ایک عام احمدی کو بعض دفعہ علمی مقدمہ سمجھنے میں دقت پیش آتی ہے. تو یہ تو مقدمہ ہی بڑا آسان ہے. یعنی جب یہ ہم اسٹیبلش کر دیں گے کہ بھئی مرزا غلام احمد قادیانی مذاہب کی تاریخ میں اکلوتا آدمی ہے، اکلوتا، کہ جس کی بلاسفیمی انپریسیڈنٹڈ ہے، یہ ہمارا مقدمہ ہے. اس کو ہم علم کی دنیا میں دلائل کے ساتھ ثابت کر دیں گے. تو سارے کا سارا جو باقی جتنی بھی بحثیں ہیں کہ جی وہ مہدی کی حدیثیں اور آنے والے مسیح کے حوالے سے، اور جی بعثت ثانی کہاں سے نکل سکتی ہے، وہ ساری باتیں بے معنی ہو جائیں گی. تو اس کا انہوں نے اشارہ یہ دیا. اچھا یہاں پہ عامر بھائی دو چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو اس وقت تک جتنے ان کے سورما موجود تھے ان سب نے آ کے سجدہ ریز ہو گئے ہیں سیکر کی بارگاہ کے اندر، سب کے سب. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ایک بندہ ہم سے نہیں سنبھالا گیا. آج میرے خیال کتنے مہینوں کے بعد انہوں نے اپنے شاطم اعظم کو لانچ کیا ہے، جس کا نام آپ جانتے ہیں. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی. یہ اس میں جناب عامر بھائی اس میں دو پیغام ہیں، اور ہم نے دونوں پیغام بالکل ہم نے سمجھ لیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو بیٹھے سمجھنے کے لیے. ایک تو جناب ساری کی ساری جو موجودہ قادیانیت تھی وہ سجدہ ریز ہوئی ہے اور آ کے جھکی ہے اس بارگاہ کے اوپر. کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جب ایک آدمی اللہ کے در سے جب ہٹ جاتا ہے، جو کہ ہٹے ہوئے ہیں، تو پھر اس کو در در پہ سجدے کر کے اپنے شرک کے اوپر مہریں لگانی پڑتی ہیں. تو وہ مہریں انہوں نے لگائی ہیں. ان سب نے جا کے جناب بین ڈالے ہیں، روئے ہیں، پیٹے ہیں کہ او ہمیں سوالو بھائی ہمارے ساتھ کل کیا ہو گیا. اچھا عامر بھائی اتفاق دیکھے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پہ بھی انسان قربان ہی چلا جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو کسر سلیب کی ہے 25 دسمبر کو کی ہے ان کی. واہ واہ، کیا کہنا، کیا کہنا. 25 دسمبر کو کسر سلیب ہوئی ہے جناب ان کی ایک تو، اور اس کے بعد جناب ان کو سمجھ آ گئی کہ بھئی یہ باقی سارے تو کیا ہم سے تو ایک سیکر سنبھالا نہیں گیا، ہم باقیوں سے کیا بات کریں گے. اب جناب یہ سارے آ کے روئے پیٹے، پتہ نہیں کیا 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 ہوگا، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ غیب کا علم جانتے کہ انہوں نے کیا کیا وہاں پہ بین ڈالے ہوں گے. چنے بھی پھینکے ہوں گے جی. چنا بھی پھینکے ہوں گے جو اتنے لمبے عرصے کے بعد اس کو نکال کے لائے ہیں. تو عامر بھائی انشاءاللہ آج اس کو بھی پیغام دے دیا جائے گا جب بات ابھی آگے بڑھے گی. کیا خیال ہے؟ بالکل بالکل جی، بڑا آپ نے اچھا کیا یاد کروایا. اچھا ایک پرسنل میں چھوٹی سی بات، جناب ایک چھوٹی سی بات میری بھی لے لے. امتیاز بھائی آپ کو یاد ہے کہ رضی نے فتویٰ لگایا تھا کہ جی اے کے شیخ کو آپ نے مجدد بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ان لوگوں نے اپنے مجدد کو نکال لیا ہے. بس میری یہ بات تھی. وہ دیکھیں وہ مجدد ان کا نکلے، ٹھیک ہے، صدی پوری نہیں ہوئی وہ پھر نکل آیا ہے ان کے بقول، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. مگر مقصد کہنے کا یہ ہے بھئی ہمیں آپ براڈیں شیئر کرتے ہو کہ جی ان کا چیمپئن دوبارہ سے جناب جو ہے وہ گلیری جو ہے وہ مرزا صاحب کے نسخے کے مطابق دوبارہ زندہ ہوئی ہے. اگر وہ نکل آئی ہے دوبارہ آپ کی گلیری، وہ ککڑی، تو بھئی پھر تپڑ ہے، ہمت ہے بھئی بات کرنے کی. کیونکہ امتیاز بھائی نے جب کہا تھا تو تم نے پہلی رات کی دلہن کی طرح منہ دوسری طرف کر کر کہا تھا کہ میں نہیں پنجاب نہیں جاؤں گی. پنجاب نہیں جاؤں گی، فیصلہ کر لینا پھر دیکھ کے. ہاں، اور براڈ ہوگی افضل وڑائچ صاحب کی. جی ہاں بالکل. اچھا عامر بھائی ایک اور بھی دیکھیں مسئلہ عامر بھائی یہ ہے کہ ہم نے تو پوری کوشش کی علمی ٹاپکس ہوں، علمی مکالمہ ہو،
لوگوں کو سیکھیں، لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملے، ہمیں بھی سیکھنے کا موقع ملے اپنے مسلمان علماء سے، ہم آپ لوگوں کے سامنے کو بات رکھیں. لیکن انہوں نے کہا جی نہیں، آج جناب 2 ہفتے ہو گئے ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا تھا کہ جی نہیں 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 اسی ٹاپک پہ بات کرنی. اب ٹاپک تو یہی رہے گا. اور عامر بھائی اس میں ہم 2 مناظروں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ایک مناظرہ تو یہ ہم ثابت کریں گے کہ ہم جناب علمی بالکل اپنا علمی مقدمہ رکھیں گے انشاءاللہ. مرزا غلام احمد قادیانی کے اصول رکھیں گے پہلے کہ انہوں نے کیا اصول بتائے ہیں الزامی جواب دینے کے، اور انہوں نے کیا کہا ہے کہ اگر ان اصولوں کو فالو نہیں کرو گے تو نمبر 1 تم پھر نبی کی تحقیر کر کے کفر کے مرتکب ہو جاؤ گے، اور نمبر 2 حرام زادے بنو گے. تو ہم عامر بھائی ان کے اصول رکھیں گے، پھر فیصلہ ان کی عوام کرے گی کہ اب یہ دونوں فتوے جو مرزا صاحب کے اپنے ہیں علمی دنیا میں ان پہ لگا دو. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہتے جی کہ ہم نے جناب بلاسفیمی نکال کے دکھانی ہے، ہم نے شاطمیت نکال کے دکھانی ہے، ہم نے عبارتیں پڑھنی. پڑھو، کھلا چیلنج ہے، بالکل کھلا چیلنج ہے. عبارتیں پڑھی جائیں گی، لوگوں کو بتایا جائے گا، اور دنیا فیصلہ کرے گی کہ یہ ساری کی ساری جو یہ موومنٹ چلی یہ اصل میں ہے ہی شاطمیت پہ قائم ہے. یعنی اگر ڈکشنریز میں سے لفظ شاطمیت کو نکال کے تو ان کے دھرم کا نام لکھ دے تو تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ بالکل دونوں چیزیں آپس میں سینونیمز ہیں. اور یہ چیز ہم مقدمے کے طور پہ دلائل کے ساتھ ثابت کریں گے. تو اب انشاءاللہ ایک تو ہم نے ان کا پیغام قبول کیا، یہ ٹاپک جاری رہے گا. وہ کسی نہ کسی بھلے آج اس براڈ پہ ہو گیا، سیکر بھائی کی براڈ پہ ہو گیا، کسی اور بھائی کے ہاں محفل لگ گئی، یہ ٹاپک اب زندہ رہے گا. مرزا غلام احمد قادیانی کی جو بلاسفیمی ہے یہ ٹاپک تو اب انہوں نے چونکہ ہمیں کہا ہے کہ بھئی یہ ٹاپک چلانا ہے، یہ ٹاپک چلے گا، اور دنیا فیصلہ کرے گی کہ کیا علمی دنیا میں یہ بات ثابت ہے کہ نہیں ہے. صرف ایک بات کر کے انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے بھائی بات کریں اس پہ. عامر بھائی مرزا غلام قادیانی، اب دیکھیں جب انسان کی بدبختی ہو وہ اس حد تک گیا کہ چلے ہم تھوڑی دیر کے لیے فار دا سیک آف آرگیومنٹ اس بات کو مان لیتے ہیں، فار سیک آف آرگیومنٹ کہ جی وہ جو ہے نا عیسائیت جو تھی یا جو عیسائی پادری تھے یا جو دیگر دھرم کے لوگ تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے وہ نازیبا کلمات کہتے تھے، وہ ایسی توہین آمیز باتیں کہتے تھے کہ جس کے جواب میں مرزا صاحب نے یہ کیا. نہ، بات یہ ہے ہی نہیں ہے. مرزا صاحب نے ان کو قرآن کی آیتیں دی، انہیں کہا کہ اپنا مقدمہ یہ تم قرآن کی آیتوں سے ثابت کرو. یہ مرزا صاحب نے کیا ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ یہ فیصلہ تو تب ہوگا نا کہ جب یہ لوگ سامنے آمنے سامنے بیٹھیں گے تو پھر لوگ فیصلہ کریں گے کہ اصل بات یہ نہیں ہے. اصل مقدمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو کچھ کر رہے تھے ان کے اس شاطمیت کے مقدمے کو قرآن کی آیتوں کا لبادہ کس نے پہنانے کی جسارت، وہ مرزا غلام قادیانی ہے. اب یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ایک علمی مکالمے کا تقاضا کرتی ہیں. تو وہ جب ہوگا انشاءاللہ تو سب کو سامنے پیش کر دیں گے. اور افضل بھائی کا تو مقصد ہی ایک ہے کہ علمی مکالمہ ہو، دلائل کی دنیا لگے، اس کے اندر ایویڈنسز پیش کی جائیں، اور مقدمہ صرف علمی دنیا میں خالصتاً دلائل سے ثابت کیا جائے. تو وہی ہم کریں گے انشاءاللہ. جی عامر بھائی. زبردست. میرے خیال سے بڑا آپ نے سیدھا مقدمہ رکھ دیا ہے. اب اگر کوئی ٹھیک ہے، میرے خیال سے مجھے نہیں پتا کہ آج کی براڈ کا ایجنڈا افضل وڑاچ صاحب آپ رکھ دیں سننے والوں کے سامنے، تاکہ احمدی مربیان آفیشلز اگر آنا چاہتے ہیں تو ہم ان سے اس موضوع پر بات کریں گے. ادروائز ہمارے جو مسلمان دوست صاحب موجود ہیں وہ اس پہ بات کریں، پھر کچھ چیزیں انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں، بڑی اہم ہیں جو ڈسکس ہوں گی انشاءاللہ آگے. تو دوست ساتھ رہیں. جی جزاک اللہ. جی عامر بھائی ٹاپک کے حوالے سے نا افضل بھائی نے کہا ہے، جو کہ افضل بھائی نے ہمیشہ یہ بات کی ہے اور یہ بھی ان کا بڑا فن ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ میں نہ تو کوئی دینی اعتبار سے مطلب کوئی اتنا کوئی میں اپنے آپ کو علم کا وہ رکھتا ہوں، اور نہ میں قادیانیت کے حوالے سے کوئی ان کے لٹریچر سے اتنا خاص واقف ہوں.
تو یہ ان کا ٹاور ہمیں بنانا چاہیے تھا نازیہ. آصف بھائی آپ کا مائک اپنا میوٹ کر لیں پلیز. آصف بھائی اچھا جزاک اللہ خیر. تو عامر بھائی نے کہا ہے کہ ہر جو ہماری براڈ ہو، جو بھی ہمارے مسلمان بھائی جو اس ساری معلومات سے واقف ہیں، وہ ہر براڈ کو ایک تھیم کے ساتھ لے کے چلیں. تو آج کی براڈ کا تھیم عامر بھائی یہی ہے کہ احمدیت قادیانیت کے اندر جو پورے کا پورا ان کا ایک وہ معاملہ ہے شاطمیت کے حوالے سے، انبیاء کی بلاسفیمی کے حوالے سے، اس کو عام احمدی کے سامنے علمی انداز سے رکھ دیا جائے تاکہ ان کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے. بالکل. میرے خیال سے افضل وڑیچ بھائی سے یہی بات ہوئی تھی لاسٹ ٹائم جب ہوئی تھی کہ ہمیں موقع دیجیے گا کہ جب یہ پلیٹ فارم ہم اس کو آپ براڈس کا جو سلسلہ ہے اس کو ری اوپن کریں، اس کو ریزیوم کریں، اور جس طرح ہمیں بات کرنے کا حق حاصل ہوگا. یاد رکھیں ہم یہ نہیں کہتے کہ جماعت احمدیہ کے افراد کو اپنا موقف رکھنے کا حق حاصل نہیں ہوگا. بالکل ان کو حق حاصل ہوگا. وہ ہیں برابری کی سطح پر بات ہوگی، بدماشی کی سطح پر نہیں، غنڈہ گردی کی سطح پر نہیں، بلاسفیمی کی، گستاخی، گالی گلوچ کی سطح پر نہیں. عزت، احترام، حوالہ جات، مصدقہ ذرائع، ان چیزوں کی بنیاد کے اوپر بات ہوگی. وہ پبلک فیصلہ کر لے گی جب پبلک کے سامنے ہوگی. تو یہ ایک بنیاد ہے. جی اس پر دیگر آپ کیا کہتے ہیں جو سننے والے ہمارے ہیں؟ سیکر بھائی ہیں، آصف بھائی، ابن عادل بھائی، دیگر آپ بھی جو موجود ہیں، شان بھائی ماشاءاللہ پلیز. عامر بھائی اس کے اوپر جی اس موضوع کے اوپر جو اپنا امتیاز بھائی نے ابھی لے آؤٹ کیا ہے، ود آل سیریسنس واقعتاً میں اس کے اوپر بہت کنفیوز بھی ہوں کہ یہ کوئی بھی مذہب کیسے اس کے اندر یہ انکارپوریٹڈ ہے اس کی ڈاکٹرن میں، یہ شاطمیت کا پہلو اور الزامی رنگ میں جس طرح سے ایک ریڈیلی ایکسیپٹڈ نوشن ہے کہ الزامی رنگ میں آپ کسی بھی طرح سے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اپنے کاز کو، اپنی سٹینس کو، اس کے لیے کوئی بھی لائن کراس کرنی پڑے شاطمیت میں. تو یہ ایک سیریس ایشو ہے. یہ میری پرسنل لرننگ ہے. اوور 59.5 years آف مائی لائف آئی نیور نیو دس. یہ بالکل پوری ایمانداری سے اگین میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کہہ رہا ہوں، یہ کسی ریٹرک میں نہیں، یہ کسی محض ڈسکشن یا ایسے مناظرہ یا کوئی ڈبیٹ کے رنگ میں نہیں کہہ رہا. بالکل آئی نیور نیو دس کانسیپٹ. میرے لیے یہ نیو لرننگ ہے. اور جن لوگوں کو میں جانتا ہوں، راجہ طول منان صاحب آپ ہیں یا اور دیگر لوگ ہیں، یقیناً آپ کے لیے یہ ناقابل بیان ہے، ناقابل یقین ہے. رادر میری آپ سے اس موضوع پہ ایک دفعہ بات بھی ہوئی تھی اور آپ نے کہا یہ میری مس انڈرسٹینڈنگ ہے. آپ اگر اس کے اوپر آپ ہوں کوئی بھی ہو جماعت کی طرف سے آ کے یہاں پہ انڈلج کریں اس موضوع کے اوپر. ہمارے جو اسکالرز ہیں یہاں پہ ریزیڈنٹ اسکالرز، کسی کے ساتھ بھی آپ گفتگو کریں. پرانے کرتے بھی آ رہے ہیں کہ کوئی اجنبیت نہیں ہے، آپ سب سے واقف ہیں. انتہائی اچھی مینرزم میں یہاں پہ گفتگو ہوتی ہے، عزت اور احترام میں. یو آر ویل فیملیئر ود دیٹ. ڈیکورم کو مینٹین رکھتے ہوئے آپ کا عزت و احترام آپ کے اکابرین کا دیٹ ول بی مینٹین ٹو دا اٹ موسٹ ایکسٹینٹ. تو بالکل ہارٹ فیلٹ آپ کو انویٹیشن ہے جماعت کے کسی بھی اسکالر کے لیے، کسی بھی مربی کے لیے کہ وہ آئیں اور اس کانسیپٹ کو تھوڑا سا مجھے میری پرسنل سیٹسفیکشن کے لیے بھی، کیونکہ میں نے ایک چیز جو انڈرسٹینڈ کیا اور ایک میں نے اسٹیٹمنٹ بھی اکثر میں نے دی ہے لیٹلی کہ اگر میں نے کوئی کتاب لکھنی ہو اور اس کا ٹائٹل ہو کہ میں ایک ریزن کہ میں احمدی کیوں نہیں بن سکتا، تو وہ ایک ریزن جو میں نے لرن کی ہے ان 7-8 مہینوں میں یا ٹک ٹاک پہ، کہ جو احمدیت میں ریڈیلی ایکسیپٹڈ نوشن آف الزامی رنگ میں شاطمیت کا ہے، وہ کسی بھی نبی 1,24,000 انبیاء میں سے ہوں، ایون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود، امہات المومنین، صحابہ اکرام اور بزرگان دین، یہ سارا کچھ میں نے دیکھا ہے جو 7-8 مہینے میں. اس بیسس کے اوپر میں یہ اپنا ایک کنکلوژن لے آؤٹ کر رہا ہوں. تو پلیز پروو می رانگ. اور کیونکہ یہ ایک سیریس ایلیگیشن ہے احمدیت کے اوپر، تو آپ پلیز آئیں. آپ کو اوپن ہارٹ، ناٹ اوپن ہارٹ بٹ ہارٹ فیلٹ انویٹیشن ہے، ود آل رسپیکٹ اور ود آل کائنڈنس. تھینک یو. اچھا میں انشاءاللہ صرف اس کے بعد نا ہمارے بھائی اس پہ کریں بعد میں صرف 1 منٹ لوں گا. اچھا افضل بھائی دیکھیں، میں آپ کو انشاءاللہ یہاں پہ بیٹھ کے 3 باتوں کی ایشورنس دیتا ہوں.
پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی ڈیبیٹ کے دوران کسی قسم کی بھی جو ہوتا ہے نا کہ انڈیسینسی، بالکل اس کا مظاہرہ بالکل ہماری طرف سے نہیں ہوگا، خالصتاً علمی گفتگو ہوگی۔ ہاں اگر انہوں نے پہل کی مسلمانوں کے جذبات کو تکلیف پہنچانے کے لیے، تو پھر مسلمانوں کو ان کو اس کے مطابق تکلیف پہنچانے کا ایک پورا حق ہوگا۔ یہ تو افضل بھائی بات جائز ہے نا؟ Absolutely, it's only fair. اگر مسلمان پہل کریں گے ہم آپ کے مجرم ہیں، لیکن اگر اس طرف سے ڈیبیٹ کے دوران، مکالمے کے دوران پہل ہوتی ہے تو قرآن کی روح سے، سنت کی روح سے اتنی تکلیف ان کو پہنچانے کا، اسی نوعیت کی تکلیف پہنچانے کا مسلمان کو حق ہوگا۔ بالکل شائستگی سے بات ہوگی، علمی مقدمہ رکھیں گے اور ثابت کیا کریں گے؟ آپ نے تو احمدیت کہا نا، ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا اصل میں، اب دیکھیں اب ہم اللہ کے معاملات اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اللہ کا علم تو کامل، ہم تو غیب کا علم جانتے نہیں ہیں۔ اب یہ نہیں پتا کہ جینورلی اس کو یہاں پہ مسئلہ ہو گیا یا اس نے جان بوجھ کے یہ معاملات کیے۔ غلام قادیانی کے ذہن میں اس نے ایک مقدمہ پیش کیا۔ اب جیسا سنیے گا سب لوگ ایک بات کو، ہمارے بھائی تو جانتے، صرف میں عام بندے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ مرزا غلام قادیانی نے مقدمہ افضل بھائی یہ رکھا، اس نے کہا کہ جو اللہ کے نیک بندے اور انبیاء ہیں، ذرا بات سنتے جائیے گا، کہتا ہے کہ ان کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ خود اپنی مرضی سے ان کے اندر کچھ ایسی چیزیں رکھ دیتا ہے کہ جو لوگوں کے لیے ان پہ انگلی اٹھانے کا سبب بنے۔ آگے پھر مثال دیتا ہے، کہتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے والے سے وہ جو 3 باتیں انہوں نے کی جو کل سیکر نے ذکر کیا، پھر کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ان کے ساتھی تھے وہ ایجپٹ سے جب نکلے تو ایجپشن کا جو مال تھا وہ واپس کیے بغیر ساتھ لے کے نکل گئے، حالانکہ وہ ان کا مال نہیں تھا۔ پھر کہتا ہے کہ اسی طرح جو عیسیٰ علیہ السلام ہے ان کا کہتا ہے وہ شراب اور نعوذ باللہ من ذالک کنجریوں والا جو معاملہ ہے، کہتا ہے یہ اور سنیں بات کو، کہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کی شخصیت اور کردار کو بالکل بے داغ بنا دیتا، لیکن کہتا اللہ نے نہیں بنایا ہے۔ پھر آگے سے اس حد تک کرتا ہے، کہتا ہے جی کہ جس طرح قرآن کریم میں متشابہات اللہ نے رکھے ہیں کہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ مشابہات کی طرف جا کے گمراہ ہو جاتے ہیں، کہتا ہے ایسے ہی اللہ اپنے نیک بندوں اور انبیاء کی زندگی میں اللہ نے یہ چیزیں رکھی ہیں، ورنہ کہتا اللہ چاہتا تو ان کو بے داغ بناتا۔ یہ پتہ تھی آپ کو بات سے پہلے؟ بالکل بالکل یہ مقدمہ ہے مرزا غلام قادیانی کا، اس کا یہ مقدمہ ہے جناب۔ اب میں انشاءاللہ خاموش ہوں، ہمارے بھائی بات کریں۔ جی جزاک اللہ خیر۔ آپ نے جو، میں صرف لوگوں کو ریفرنس دے دوں جو آپ نے پڑھا ہے، یہ تیاق القلوب کا پیج نمبر 420 سے 425 کے درمیان کا فٹ نوٹ ہے، تقریباً 5 پیج لانگ ہے۔ تو میں بھی بات کرنا چاہوں گا مرزا غلام احمد، آپ نے کہا کہ میں بھی ایک انسان، ایک تو سب سے پہلے تو یہ ایمفسائز کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ ایک چھوٹا ٹاپک نہیں ہے کہ عام انسان جب جماعت احمدیہ کے پاس سے ہو کر آتا ہے اسے یہی کہا جاتا ہے کہ دیکھیں مرزا صاحب نے الزامی جواب دیا ہوا ہے، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہو رہی تھی، اور کہیں نہ کہیں میرے جیسا انسان، ایک پڑھا لکھا انسان جو سمجھدار ہے، وہ بھی ان کی جھوٹ اور مکر اور فریب میں آ جاتا ہے۔ اور میری نظر میں یہ ٹاپک ایک چھوٹا ٹاپک نہیں ہے، اسے جتنا زیادہ لوگوں کو ایمفسائز کر کے بتایا جائے اتنا زیادہ فائدہ دے گی۔ جہاں تک بات ہے گستاخی کی، مرزا غلام احمد قادیانی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کبھی بھی انبیاء کے رتبے پر پہنچ نہیں سکتا تھا، خود اوپر اتنا اٹھ نہیں سکتا تھا، تو اس نے سوچا کہ انبیاء کو ہی کیوں نہ نعوذ باللہ نیچے لایا جائے۔ آپ کو اس چیز کا احساس اس جملے سے ہو جائے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو کسی بھی انبیاء کی نبوت ثابت نہیں ہو سکتی، نعوذ باللہ۔ یہ چھوٹا کفر نہیں ہے، اس سے بڑی گستاخی۔ نفس چوچو بھائی مجھے پتہ ہے ایک حوالہ جس کا آپ ذکر کیا آپ نے پیرافریز کی شکل میں، اگر میں جھوٹا ہوں تو اسلام جھوٹا ہے۔ نہیں، یہ بھی موجود ہے، اور یہ بھی موجود ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو کسی بھی انبیاء کی نبوت ثابت نہیں ہے۔ بالکل یہ بھی بات ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور یعنی کہ قرآن مجید اٹ سیلف انف نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت ثابت کرنے کے لیے، نعوذ باللہ، مرزا صاحب کے مطابق۔
تو یہ ایک ایسے دو جملے ہیں کہ اگر میں جھوٹا اسلام جھوٹا، اس سے آپ کو ایک انسان کی ایک جماعت کا نظریہ پتہ چل جاتا ہے کہ جب بھی ہم بات تو مرزا صاحب کی بھی نہیں کرتے، اگر آپ ایک احمدی میں بھی سوال اٹھائے گے نا، وہ نعوذ باللہ دوڑ کر اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلا جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ ابھی ہمارے نفس چوچو بھائی نے بات کی ہے نا کہ جی وہ اس طرف چلا جائے گا، یہ ذرا بات نوٹ کریں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے افضل بھائی اپنے جو ان کی مشنری ٹیم تھی وہ ان کو ٹرین کرنے کے لیے جو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اب دیکھیں نا یہودی جس عیسیٰ علیہ السلام، اب یہ سب لوگ سنیے گا بات کو، یہودی جس عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر حملے کرتے تھے جس ذات پہ، وہ تو کوئی فردی مسیح نہیں تھا۔ اب یہ ذرا سنیں اس بات کو پلیز، اب سب لوگ، وہ تو کوئی فردی مسیح نہیں تھا نا۔ مرزا غلام قادیانی یہودیوں کی لکھی ہوئی وہ کتابیں جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی شاتمیت کی گئی تھی وہ اپنے لوگوں کے سامنے پڑھتا تھا، بلکہ ان سے سنتا تھا، اور اس کی مجلس میں وہ پڑھی جاتی تھی، ان کتابوں سے ٹریننگ دی جاتی تھی کہ آپ نے عیسائیوں کے ساتھ اس طرح کر کے بات کرنی ہے۔ اچھا ایک تو بات یہ، دوسری بات یہ، مرزا غلام قادیانی نے اپنے جو اس کی مشنری ٹیم تھی اس نے کہا کہ جب تم کسی کے ساتھ بات کرنے لگو تو پہلے تم نے اسے کہنا ہے کہ منہاج نبوت کو مانتے ہو، اور اس کو کہتا منوا کے دستخط کروا لو۔ اور منہاج نبوت کیا ہے کہ جو بھی عیب تم میرے میں نکالو گے میں تمہیں وہی چیز نعوذ باللہ من ذالک دیگر انبیاء میں دکھاؤں گا۔ اب تمہارے پاس دو آپشن ہوں گے، یا تو ان سارے عیبوں سمیت مجھے بھی مان لو، یا پھر اگر ان عیبوں کی بنیاد پہ چھوڑنا ہے پھر تمام نبیوں کو چھوڑو۔ یہ تھا اس کا منہاج نبوت جس کو وہ کہا کرتا تھا، اور یہ ہے وہ بات جو اس نے کہی تھی کہ اگر میں جھوٹا تو اسلام بھی جھوٹا۔ تو مرزا غلام قادیانی کی جو ساری باتیں وہ رینڈم نہیں ہے، ہر بات اس کے ایک مین کانسیپٹ سے جڑی ہوئی ہے، لیکن یہ علمی مقدمہ ہے۔ اب ذرا جو لوگ گالیاں دیتے ہیں اب ان کے سامنے علمی مقدمہ ہم کیسے رکھیں؟ اب جو ان کا ایک جو انیس نام کا بندہ ہے جس نے وہ گھوڑے کی اپنی آئی ڈی شاڑی لگائی ہوتی جس سے ہمارے سیکر بھائی نے کل بات کی ہے، تو اب وہ انیس کو تو نہیں پتا ان چیزوں کا نا، کیونکہ وہ پڑھتے نہیں ہیں۔ مرزا غلام قادیانی کی کتابوں اور لٹریچر کو پڑھنا، یہ میری بات یاد رکھیے گا، مرزا غلام قادیانی کی کتابوں اور لٹریچر کو پڑھنے والے صرف دو بندے ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ آدمی جس کو اس مبارک محنت سے محبت ہے اور وہ ان کی کمیونٹی کو اسلام کی طرف واپس بلانے کی دعوت دینا چاہتا ہے، تو پھر وہ ساری وہ تکلیف اٹھا کے مرزا صاحب کے لٹریچر کو پڑھے گا۔ اور دوسرا وہ مربی مبلغ جس کو پیسے ملتے ہیں، اس کو تنخواہ ملتی ہے، اس نے مرزا صاحب کو ڈیفینڈ کرنا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے جب یہ حوالے پیش ہو کے میں نے جواب دینا ہے۔ اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی تیسرا بندہ بھی ایسا ہو کہ جو مرزا صاحب کی لٹریچر کو پڑھ سکے، وہ پڑھا ہی نہیں جاتا۔ وہ تو انسان جس کے اندر ایمان ہے، جس کے اندر غیرت ہے، جس کے اندر شعور ہے نا، اللہ کی قسم وہ تو آپ اکیلے بیٹھ کے پڑھ رہے ہو تو اگر آپ مطلب کچھ بھی انسان کے اندر ایمان کی رمق ہو، فطرت سلیمہ انسان کے اندر ہو، بندہ رو پڑتا ہے، بندہ کہتا ہے یار یہ کیا ہے۔ حضرت مریم سلام علیہا، صرف ایک مثال دیکھ انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے بھائی اس پہ کنٹینیو کیجئے گا۔ آپ اندازہ کریں یہ لوگ کہتے ہیں الزامی جواب، ایک بات پہ غور نہیں کرتے، اصل میں سوچتے نہیں ہیں۔ دشمنی کے اندر اتنا دور ان کو پہنچا دیا گیا، بات پہ سوچتے غور نہیں کرتے کہ یار سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت مریم سلام علیہا پہ حملہ کرتے وقت اور مرزا کس کو جواب دے رہا تھا؟ ذرا بات پہ غور کریں۔ عیسائیت کا تو کوئی ان پہ اعتراض نہیں ہے، ان کو تو جواب نہیں دے رہا، ذرا بات نوٹ کرتے جائیے گا۔ مسلمان تو خواب میں بھی ایسی بات نہیں سوچ سکتا، ان کو بھی جواب نہیں دے رہا۔ اب عقل کا اندازہ کریں، یہودیوں کو جواب دے رہا ہے، ذرا سنتے جائیے گا، یہودیوں کو جواب کہاں سے دے رہا ہے؟ یہودی کتابوں سے۔ یعنی یہودیوں نے حضرت مریم سلام علیہا پہ شاطمیت اور اعتراض کرتے ہوئے جو کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں کو پڑھ کے یہودیوں کو جواب دے رہے ہیں۔ عقل کا اندازہ کرے ذرا، اب بندہ یہ باتیں کہاں کرے؟ یہ علمی نوعیت کی باتیں ہیں، یہ صرف یا تو ایک ایسے ماحول میں ہو سکتی ہیں جہاں پہ ان کے لوگ ایک سٹیپ بیک لیں
پانی کا گلاس پئیں اور کہیں کہ یار واقعہ ہمیں دکھاؤ یار کیا پتہ واقعہ ہم غلطی پہ ہوں. یا پھر یہ بات وہاں پہ ہو سکتی ہے کہ جہاں پہ نا اور اس کی مثال موجود ہے, کوئی ایسا نان مسلم 1 2 3 ججز منتخب کر لیے جائیں. اور آپ جانتے ہیں یہ بات ماضی میں ہو چکی ہے, صرف ایک بار ہی ہوئی ہے ماضی میں یہ بات کہ جب غیر مسلم ججز کو لایا گیا, ایک اس میں غیر مسلم جج جب لایا گیا اور ایک ان کا بندہ تھا, تو اس وقت فیصلہ ہوا مسلمانوں کے حق میں. ہم ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ 2 3 5 جتنے بھی آپ ہم کر سکتے ہیں ایسے ججز لے آتے ہیں, ان کے سامنے مقدمہ, اور مقدمہ یہی رکھنا ہے کہ کیا یہ انسان ایک شریف انسان سمجھا جا سکتا ہے. آپ آ جائیں, ہم اپنے دلائل پیش کرتے ہیں. تو انشاءاللہ جب بات آگے بڑھے گی اس میں مزید ہم بات کریں گے. لیکن یہ جو حضرت مریم سلام علیہا والا مقدمہ ہے, یہ ان کے لیے اگر تو یہ واقعتاً سوچ سمجھ کا اگر رکھے نا, تو یہ ان کے لیے